रहबर इनकलाब आयतुल्लाह खामनाई के 7 शहदा की नमाज जनाजा नुमाइश चौरंगी पर अदा की गई। नुमाइश चौरंगी पर पुलिस की भारी नफरी तैनात, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे वादे हुसैन कब्रिस्तान में तदफीन किए जाएंगे। 3 जनाजे गिलगित जाएंगे। वो नुकसान रहबर मुस्लिमीन जहान, रहबर मजलूमान जहान, रहबर मुस्तज़अफ़ान जहान, उम्मत इस्लामिया के सर का ताज, सरपरस्त, एक बाप की हैसियत रखने वाली शख्सियत, जिन्होंने हमेशा कुरान और सुन्नत पैगंबर और तालीमात अहले बैत की रोशनी में उम्मत की रहनुमाई की। वो करबला का एक सिपाही, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक चाहने वाला, जिन्होंने हमेशा अपनी सियासत, अपनी दयानत, अपनी हिकमत का उन्वान मिसली ला युबाय मिसला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कौल को अपने लिए रहनुमा करार देते हुए गुजारी, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। सवाल ये है कि ये नुकसान हुआ या ये कोई एजाज़ हासिल हुआ है। हमारी निस्बत नुकसान हुआ, मगर ख़ुद रहबर मुअज़्ज़म की निस्बत उन्हें एक बहुत बड़ा एजाज़ नसीब हुआ। मैं इस अज़ीम शख्सियत की शहादत पर पूरे पाकिस्तान के मजहबी शख्सियात और इदारों और तंजीमात और बिरादरान अहले सुन्नत, जिनकी नुमाइंदगी इस वक्त मौजूद है, और पूरे तमाम पाकिस्तानियों की जानिब से रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब इस्लामी ईरान, इनक़लाब जहान इस्लामी, क्योंकि रियासती एतबार से शायद ईरान की सरहदें हैं और यकीनन हैं, लेकिन नज़रियाती तौर पर आयतुल्लाह खामनाई सरहदों में महदूद शख्सियत का नाम नहीं है। उन्हें हर मज़लूम और हर मुस्तज़फ़ अपना बड़ा मानता था। उनकी शहादत हुई है। हमारी निस्बत बहुत बड़ा खला है, दुख है, तकलीफ़ है, लेकिन ख़ुद उनकी निस्बत उनका एक बहुत बड़ा एजाज़ है। हम सब उनकी रूह पुरफुतू को इस अज़ीम मर्तबे पर फाइज़ होने की सूरत में मुबारकबाद पेश करते हैं। आप आज इमाम हुसैन की बाहों में होंगे, आप आज रसूलुल्लाह की बारगाह में और महफिल में होंगे, आप आज औलिया इलाही के साथ वहाँ उनके महफिल में, उनकी बज़्म में मौजूद होंगे। ऐसी शख्सियत का हमसे जुदा होना, ये एक हमारी निस्बत और उनकी निस्बत पहलुओं की तरफ तवज्जो थी। लेकिन मैं आपके तवस्सुत से अमरीकी और सहयूनी जालिम, गासिब, नाअहल, नाहंजार, नाबकार हुकूमतों को ये बताना चाहता हूँ कि शायद तुम्हें मालूम नहीं है मकतब शहादत किसे कहा जाता है, मकतब मुकावमत किसे कहा जाता है, मकतब मुज़ाहिमत अलल मुशरिकीन किसे कहा जाता है। ये एक ऐसा मकतब है जो करबला से दर्स लेता है, जिसने कभी भी जालिम के आगे अपने आप को तस्लीम करने का, गोया उसकी लुगत में वो लफ्ज़ नहीं पाया जाता। आपकी भूल है कि आप इतनी बड़ी शख्सियत को और उनसे क़बल शहीद हसन नसरुल्लाह और उन्हीं के गोया कुछ क़बल शहीद क़ासिम सुलेमानी और फिर इसी तरह बड़ी तादाद में शहदाए हिज़्बुल्लाह और शहदाए हमास, उन शख्सियात को मारने पर तुम शायद ये समझे थे कि ये तहरीक, ये मुकावमत, ये मुज़ाहिमत ख़त्म हो जाएगी। हम आपको बताना चाहते हैं अब ये तहरीक चंद बराबर ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, इसलिए कि इसमें एक ऐसा खून अब शामिल हो गया है, जिस खून के अंदर जिस शख्सियत का खून शामिल हुआ है, उस खून की तासीर उनके चाहने वालों के अमल की सूरत में ज़ाहिर होगी। रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह
अलुज़्मा शहीद राह हक़ व हक़ीक़त सैयद अली हुसैनी खामेनेई रहमतुल्लाह अलैह कि अमरीकी और सहीनी फ़ज़ाई हमले में शहादत और उसके ख़िलाफ़ मुल्क भर में पुरअमन एहतजाजी रैलियों पर तशद्दुद। आज मिल्लत जाफरिया इन दोनों मौज़ूआत पर आपसे बात करने के लिए बैठी है। अज़ीज़ों, ये सोग, ये तकलीफ़ जो हमें पहुंची है, इसमें हमारी जानिब से अपील है कि पाकिस्तान भर में हम आज से आइंदा 3 दिनों तक अय्याम सोग से रोज़ा अय्याम सोग का ऐलान करते हैं। अय्याम सोग में अपील है पाकिस्तान के शहरियों से कि महाफिल व मजालिस तरहीमी, ताज़ियती रेफरेंस, मजालिस अज़ा और उनकी शख्सियत के पहलुओं पर गौर करने के लिए तक़रीबात का और इज्तिमाआत का इनेकाद किया जाए। कल आने वाला कल रात 9 बजे खुरासान इमाम बारगाह से नुमाइश चौरंगी तक एक मातमी अज़ाई जुलूस बरामद किया जाएगा, जबकि परसों यानी बरोज़ मंगल शहीद की इस शख्सियत की तजलील के लिए उनके सोयम का मजलिस तरहीम का इनेकाद किया जाएगा। और फिर इन मुनासबतों में हम सोयम शहदाए रहबर मुअज़्ज़म को हमेशा याद रखेंगे। शहदाए रहबर मुअज़्ज़म वो हैं जिन्होंने उनसे मोहब्बत का इजहार करते हुए अमरीकी और सह्यूनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ आज एक एहतजाज किया, और उस एहतजाज में अफसोस है, तकलीफ़ है कि हमारे वतन के मुहाफ़िज़ इदारों ने उनके साथ जो जुल्म किया, उनके साथ जो ज़्यादती की, शाया निशान नहीं था। मगर मैं मीडिया के दोस्तों को मुतवज्जे करने के लिए यह हमने वो 2 बोरियां भी आपके सामने ला के रख दी हैं। ये वो शैल हैं जो इन गमज़दा, इन अफसरदा, इन अपने महबूब रहबर की शहादत की खबर सुनने वालों पर चलाए गए, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के इस बड़े शहर के अंदर 16 शहादतें। आज कुछ देर के बाद हम उन शहदा के नमाज जनाजा की बरपाई और बपाई भी आपके सामने रखेंगे। इज्तिमाई नमाज जनाजा 16 अफराद कराची में शहीद हो गए, 7 अफराद गिलगित में मार दिए, 6 अफराद स्कर्दू में शहीद हो गए। इस्लामाबाद में 6 अफराद अपने महबूब रहबर की मोहब्बत में रोडों पर निकले, रस्तों पर आए, तो उन्हें हमारे रियासती हिफाजती इदारों ने गोलियों का निशाना बनाया और उन्हें शहीद कर दिया। 35 शहादतें पाकिस्तान में हुई हैं, 35 शहादतें पाकिस्तान में हुई हैं। लाहौर समेत इन सारे शहरों में, इन तमाम शहरों में ज़ख्मियों की तादाद सैकड़ों में है। अफसोस कि क्या पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तानी शहरियों पर ही खर्च होगा, यानी उन्हें मारने पे खर्च होगा, शैल मारे जाएंगे, गोलियां मारी जाएंगी। मैं वो मंज़र आपके सामने बयान नहीं कर सकता, इंतहाई तकलीफ़ दे मनाजिर रहे। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान की सरजमीन से अमेरिका के सिफारत खानों की नजासत को पाक किया जाए, पाकिस्तान की सरजमीन से इन जालिम हुक्मरानों और हुकूमतों के सिफारत खानों को ख़त्म किया जाए। लेकिन आपने बहरहाल ट्रम्प अमन मुआहदे की सूरत में जो कुछ तय किया है, जिससे हम नहीं पूरा पाकिस्तान ना लाएं, पाकिस्तान का शहरी ना लाएं, शायद उस बुनियाद पर आपको ज़रूरत है कि आप इन जालिम हुक्मरानों के साथ, जालिम हुकूमतों के साथ अपने मरासिम रखना चाहते हैं। निहत्ते मुजाहिरीन पर फायरिंग की मजम्मत करते हैं। ख़ास तौर पर कराची में मुजाहिरीन पर जो फायरिंग के नतीजे में शहादतें हुई,
اور پورے پاکستان میں جو شہادتیں ہوئیں، کراچی میں حفاظتی اداروں نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کی وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ہم ان کے خلاف، یعنی بظاہر حفاظتی اداروں کے خلاف جنہوں نے فائرنگ کی، جنہوں نے شیلنگ کی، نہتے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی، ان کے خلاف شفاف اور واضح اور روشن انکوائری اور کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ٹرمپ امن معاہدے سے پاکستان فوری طور پر علیحدگی اختیار کرے، یہ ملت جعفریہ کا مطالبہ ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کی مظلومانہ شہادت پر مسلمانان پاکستان سوگوار ہیں۔ ملک بھر میں احتجاج ابھی اور ہوں گے۔ ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان غمزدہ، ان دکھ دیدہ لوگوں کو کم سے کم اپنے احساسات اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے، انہیں اظہار کرنے کا حق دیا جائے۔ ان تمام شہداء کے ایصال ثواب میں جو مجالس منعقد ہوں گی وہ یقیناً قابل قدر ہیں، لیکن اپیل کر رہے ہیں تمام پاکستانیوں سے کہ مجالس ترحیمی کا انعقاد کیا جائے اور شہداء کی، اور خاص طور پر رہبر معظم انقلاب، رہبر معظم مظلومان جہان، مستضعفان جہان کی ترحیم اور ان کے لیے تجلیل کا اہتمام ہم تمام پاکستانیوں کا فریضہ ہے۔ آخر میں مملکت اسلامی پڑوسی ایران کے تمام شہریوں کو، وہاں کے ذمہ داروں کو، پاکستان ملت جعفریہ اور خاص طور پر ملت اسلامیہ پاکستانی شہریوں کی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعائے سلامتی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے اندر موجود سیاستدان جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ ایران نے بعض ممالک کے پر حملے کیے اور جوابی حملے کیے، انہیں افسوس ہے ان کے اوپر جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ایران نے جس ملک پر بھی جوابی حملہ کیا ہے، دفاعی حملہ کیا ہے، وہ ممالک تھے کہ جہاں سے ایران پر حملہ ہوا تھا، اور وہ پہلے بتا چکا تھا کہ ہم اس ملک کو جواب دیں گے جس ملک سے ہم پر حملہ ہوگا۔ تو سوال تو ان ملکوں پر ہے اور تعجب تو ان ممالک پر ہے جنہوں نے اپنے ملکوں میں، اور اچھا ہوا چہروں سے نقابیں اتری ہیں، معلوم ہو گیا کہ کس کس ملک کے اندر امریکہ کا گویا قبضہ ہے۔ پاکستان کی سرزمین اپنے پڑوسی ملک ایران کے ساتھ خاص طور پر اس مسئلے میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اس ملک کے شہری ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم ان کی مکمل بلا شرط، بلا مشروط ہم ان کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ عالمی استقبار کے سامنے ایسے ہی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہیں، بنیان مرصوص بن کے کھڑے رہیں۔ ہم پاکستانی اور عالمی سطح پہ مسلمان ان کا ہر اعتبار سے ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس عظیم رہنما کو جوار رحمت میں بھی خاص مقام، وہ جنتی والا مقام، وہ اللہ کی خاص قرب وہ عطا فرمائے۔ اس سانحے میں جو اور شہید ہوئے ہیں رہبر معظم کے خانوادے سے، اور وہ جو اسکول پر حملہ ہوا اور بچیاں شہید ہوئیں، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ جو زخمی ہوئے ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح پاکستان میں جو اس سانحے سے وابستہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت اور انہیں شفا عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، آج کے افسوسناک واقعے میں 16 افراد شہید ہوئے ہیں، اس واقعے کا کیا مقدمہ درج کروائیں گے، اور مقدمہ اگر درج کروائیں گے تو اس میں نامزد کس کو کیا جائے گا اور آگے کا لائے عمل کیا ہوگا؟ ہماری جانب سے ہماری شخصیات اس وقت مذاکرات میں بیٹھی ہوئی ہیں، اسی حوالے سے ہمارا مطالبہ ہے کہ
وہ فورسز کے بعض لوگوں نے جو فائرنگ کی ہے اور ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے، گولیاں ماری ہیں، ہماری خواتین کو گولیاں ماری ہیں، بلکہ ایک منظر تو میں بیان نہیں کر سکتا، ان بیویوں کو، ان سیدانیوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ تکلیف دہ ہے۔ اس وقت ہماری شخصیات مذاکرات میں ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان اہلکاروں کے خلاف FIR کاٹی جائے اور انکوائری بٹھائی جائے، اور خاص طور پر جنہوں نے یہ ظلم و زیادتی کی ہے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ قبلہ کیا نماز جنازہ کے بعد بھی دھرنے کا بھی کوئی اعلان آگے؟ نہیں، ہماری جانب سے کوئی دھرنا نہیں ہے، جو کچھ ہونا تھا وہ آج ہم نے بھرپور احتجاج بھی کیا ہے اور اپنے محبوب سے، اپنے شہید محبوب سے، اپنے رہنما سے اظہار محبت عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ کوئی دھرنا، اب سوگ کا عالم ہوگا، مجالس ہوں گی اور عزاداری ہوگی۔ حکومتی کسی شخصیات نے، کسی وفد نے کوئی رابطہ کیا یا رابطے کے لیے کوئی کہا کہ آپ کوئی وفد آپ سے ملاقات کریں؟ جی، سندھ حکومت میں وزیر اعلیٰ صاحب نے رابطہ کیا، وفاقی حکومت نے رابطہ کیا، سندھ کے اور کراچی کے ذمہ داران نے رابطہ کیا، حفاظتی حساس اداروں نے رابطہ کیا، اور سیاسی شخصیات نے، جماعت اسلامی کے امیر نے تعزیت کی ہے، اسی طرح تحریک انصاف کے لوگوں نے تعزیت کی ہے، اہل سنت کے مختلف طبقات فکر سے شخصیات نے تعزیت کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی شخصیات نے تعزیت کی ہے، نون لیگ کی شخصیات نے تعزیت کی ہے، مسلسل مختلف سیاسی جماعتوں نے تعزیت کے پیغام بھیجے ہیں، اور حکومتی افراد نے بھی بعض چیزوں کی یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اس سارے مسئلے میں جو کچھ پیش آیا اس کا ازالہ کریں گے۔ شاہد صاحب، یہ سمجھیے گا کہ آج جو واقعہ پیش آیا ہے، کانسولیٹ میں احتجاج ہو رہا تھا، اس طرح کی اطلاعات ہے کہ ایمبیسی کے اندر سے فائرنگ کی گئی ہے، کانسولیٹ کے اندر سے امریکنز کی جانب سے جو ان کی میرین فورس کے احکار ہوتے ہیں انہوں نے فائر مارے، تو کیا ان کے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ کریں گے؟ میں آپ سے ہی پلٹ کے پوچھتا ہوں، مانگنے والے دینے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ ہمارے وطن میں تو کیفیت یہ ہے، ایمبیسی کے اندر سے بھی فائرنگ ہوئی، ہمارے پاس اس کی گواہیاں اور شواہد ہیں، اور ان کے محافظوں نے، ان لوگوں نے ہمارے رہبر کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور ان کے دکھ میں، ان کے غم میں نکلنے والوں کو بھی آج شہید کر دیا۔ شدید الفاظ میں لفظ نہیں ہے کیا کہا جائے سوائے غم و غصے کے اور انتہائی مذمت کے۔ اندر سے بھی فائرنگ ہوئی اور باہر جو اہلکار تھے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ اس واقعی جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کریں گے، کس طرح کی تحقیقات میں آپ جو ہے آپ کو اعتماد ہوگا؟ ہم نے انکوائری کا مطالبہ کیا ہے، ہم نے مطالبہ کیا ہے، اور حکومت سے خاص طور پہ کیونکہ کراچی میں واقعہ پیش آیا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کی شفاف تحقیقات کی جائے۔ جی بہت شکریہ۔ ابھی جو اریسٹ ہوئے ہیں ان کے لیے کیا 13 لڑکے ریلیز کیے ابھی تک ان لوگوں نے؟ جی، ناظرین جو ہے وہاں ریلیز کرانے کے لیے گئے، اس کے لیے کیا ہے؟ کمشنر کراچی صاحب نے اور حساس اور حفاظتی اداروں نے اور پولیس کے اداروں نے اور خاص طور پہ CM ہاؤس نے، CM صاحب نے خود نے یقین دلایا ہے، یقین دہانی کروائی ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للمؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ایک سانحہ عظیم رونما ہوا ہے اور ایران میں انتہائی قابل احترام رہبر معظم آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی صاحب کو شہید کر دیا گیا، اور امریکہ اور اسرائیل جو طاغوتی قوتیں ہیں انہوں نے بین الاقوامی قوانین کو رونتے ہوئے، دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران پر حملہ کیا ہے۔ اور کیا عظیم شخصیت امام خامنئی صاحب کی تھی کہ 86 برس کی ان کی عمر اور پوری زندگی اللہ کے راستے میں مقاومت میں، مزاحمت میں گزار دی، اور ان کا سب سے بڑا حوالہ فلسطین اور القدس کی آزادی کی تحریک کی پشتیبانی تھا اور لوگوں کی تربیت تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قیادت کا جو فریضہ ہے وہ انجام دیا اور آخر دم تک ڈٹے رہے، کھڑے رہے۔ اور جبکہ امریکہ اور اسرائیل بالکل سر پر تھے اور حملہ آور تھے، تو ایسی صورتحال میں بجائے اس کے
کوئی درمیانی راستہ نکالا جاتا، کوئی اور بات ہوتی. انہوں نے مزاحمت کا، مقاومت کا راستہ اختیار کیا، جھکے نہیں، دبے نہیں، اور اپنی جان آفریقہ کے سپرد کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پورے خانوادے کے ساتھ جام شہادت نوش کر لیا. بہرحال اس ساری صورتحال میں اس وقت سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ میں اتحاد ہو اور یکجہتی. آج ہم یہاں جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے ملک میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو نفرت موجود ہے اس کو منظم کیا جاتا اور سب لوگ ایک ہی ایجنڈے پر ہوتے. اور حکمرانوں کو بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس ایجنڈے پر آئیں. لیکن بدقسمتی سے آج صبح جو واقعہ پیش آیا ہے امریکی قونصل خانے پہ، وہ بھی بہت اندوہناک ہے، بھیانک ہے. اور پہلے مظاہرین کو اندر آنے دیا گیا، خاص روکا نہیں گیا، اور پھر اس کے بعد براہ راست فائرنگ جب وہاں سے ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں درجنوں لوگ زخمی ہوئے، جس میں سے 16 شہادتیں ہو گئی ہیں. اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے. اس کو دبانے کی جو کوشش بھی کی جائے گی انشاءاللہ اس کو ناکام کیا جائے گا. اس لیے کہ یہ پرامن لوگ تھے. اگر نوجوان مشتعل ہو بھی رہے ہوتے ہیں تو اس میں پولیس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، ان کی قیادت سے بات چیت کی جاتی ہے. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ پہلے آپ اسپیس دیں اور پھر اس کے بعد اسٹریٹ فائر کر دیں؟ اسٹریٹ فائر کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا، چاہے وہ امریکی فوجیوں نے کیا ہو، ان کے گارڈز نے کیا ہو، یا پولیس نے کیا ہو، یا رینجرز نے کیا ہو. اس لیے ہم مذمت کرتے ہیں اس پورے عمل کی، شدید طریقے سے مذمت کرتے ہیں. اور اس کی رسپانسبل حکومت ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کی سرزمین ہے. یہ کہہ کر آپ جان نہیں چھڑا سکتے کہ وہ امریکن ایمبیسی میں گھس گئے تھے، اندر چلے گئے تھے. تو یہ تو ایک غلامی کی سی کیفیت ہے کہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں، مارتے رہیں، وہ ریمنڈ ڈیوس کی طرح کچل دیں لوگوں کو اور اس کے بعد عزت کے ساتھ اسے روانہ کر دیا جائے. اب یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری سرزمین پر جس نے بھی اس قتل کا ارتکاب کیا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ. یہ کسی کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی فقہ کا اور فرقے کا اور مسلک کا مسئلہ نہیں ہے. یہ امت کا معاملہ ہے، یہ انسانیت کا معاملہ ہے، اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے آپ کی اس پوری جد و جہد کے ساتھ ہے، اور اس غم کے مرحلے پر، اس وقت اس سانحے پر ہم سب آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایران کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے پوری امت کو. ہمارے حکمرانوں نے یہ جو لپیٹ کر مذمت کی ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، ابھی تک ان کے منہ سے کھل کر ٹرمپ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں نکلا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کی اس طرح سے مذمت نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے. جو کچھ امریکہ کر رہا ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے. اور یہ جنگ صرف ایران کی نہیں ہے. اللہ نہ کرے خاکم بدان اگر ایران میں کچھ رجیم چینج جس کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں، جو انشاءاللہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، لیکن اگر مذموم مقاصد میں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان کی سرحد پہ اسرائیل پہنچ جائے گا. ہمارے ایٹمی پروگرام کے وہ خلاف ہیں، اسے کھٹکتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے یہ وقت ہے کہ جس میں ہم سب مل کر، شیعہ سنی سے بالا تر ہو کر، کسی مسلک سے، کسی فرقے سے بالا تر ہو کر، مل کر اس عالمی سامراج کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوں، اور اپنے حکمرانوں کو بھی آئینہ دکھائیں. ان کے مقابلے میں بھی اتنی بڑی آواز بنے کہ انہیں امریکی غلامی سے ان کو نکلنا پڑے. اور یہ جو کچھ بھی انہوں نے دھندا پالا ہوا ہے، پیس جو غزہ بورڈ آف پیس ہے، اس سب سے بھی اب نکلنا چاہیے. اور ہم نے تو بار بار مطالبہ کیا کہ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ کو وار کرمنل ڈکلیئر کرنا چاہیے. وہ وار کرمنل ہے جو اس طرح سے جو ہے وہ رونتا ہوا سارے قوانین کو یہ کام کر رہا ہے. 12 لگ جنازے کا وقت ہے، تو انشاءاللہ ہم سب شرکت کریں گے. میں محترم شہنشاہ نقوی صاحب سے، علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر کوئی فرمانا چاہیں. ممنون ہوں جناب حافظ صاحب کا. جماعت اسلامی کے سربراہ شہید یحییٰ سنوار ہوں، یا شہید اسماعیل ہنیہ ہوں، یا شہید حسن نصر اللہ ہوں، یا رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی ہوں، یہ ساری شخصیات اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے، مگر دشمن جان لے کہ ان کے جانے سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہیں. ان کے خون نے، ان کی قربانی نے ہمیں نظریہ دیا ہے، ہمیں حوصلہ دیا ہے، ہمیں اور توانائی دی ہے. یہ مقاومت، یہ مزاحمت، یہ صہیونیوں سے مزاحمت اور ان کے خلاف جتنی بھی ہماری جد و جہد ہے، اسے ہم
जिहाद इस्लामी समझते हैं, इस्लामी जिहाद समझते हैं। हम सब इस पॉइंट पर मुश्तरक और मुत्तफ़िक़ हैं। ममनून हूँ तमाम अफराद का, उन शख्सियात का, तंजीमात का जिन्होंने इस दुख की घड़ी में हमें अपना जाना और उन्होंने हमदर्दी करते हुए दुआए मग़फ़िरत की। मैं ममनून हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमें इस जिहाद में, इस जद्दोजहद में एक साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम।